अबतर सलावत। मोमिन इख्तिताम मजलिस पर ब्रदर सदर मुखानी फरमाएंगे, आप दुआ में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि अल्लामा सैयद हसन ज़फ़र नक़वी साहब से मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत फातिमा बिन्ते असद, मोहम्मद मुस्तफ़ा, फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जज़ाकल्लाह, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी, आखिर ज़मान पर बुलंद सलावत। माशाअल्लाह, आपको देख के खुशी हुई। गुज़िश्ता दिनों आप बहुत बीमार थे, परवरदिगार आपको इसी तरह से तो सलामती के साथ रखे। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद भाई। आपसे दरख्वास्त करूँगा मरहूम सैयद एजाज़ हुसैन जाफ़री बेगम, फ़िरदौस जमाल, फ़िरदौस जहाँ, सैयद मोहम्मद अली, सैयद शौकत अली, सैयद महमूद अली, इस खानवादे के दीगर मरहूमीन और हमारे बहुत ही अज़ीज़ साथी, नज़रियाती साथी, सारी ज़िंदगी जद्दोजहद की क़ुरबानियाँ थी और उनका इंतकाल हो गया आज कोरोना से। और मेरे लिए बहुत अज़ियत का बात यह है कि वो इतनी दूर है कि मैं उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकता। सैयद अली औसत ज़ैदी जो पुराने लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरी गुजारिश होगी कि उनको भी शामिल करके एक बार सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मजलिस के अख्तिताम पे कुछ कैफियत अजीब सी हो जाती, कभी मौका मिलता है दुआ का, कभी ना मिलता है, कभी नहीं मिलता। जो मरीज़ हैं ना उन सबको भी शामिल कीजिए, जितने भी मरीज़ हैं आपके, कहीं भी मरीज़, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जहाँ भी कोई मरीज़ है सबको शामिल कर लिए। दुआ करें बेहक़ बीमारी करबला सबको सेहत कामिला आजिला दे। तमाम मरीज़ों की शिफा याबी के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेज दीजिए। और अपने प्यारे प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करूँगा कि बेटा अपने मोबाइल ऑफ़ रखिएगा, बहुत सारे मसाइल हैं। अब हमें शऊर आ जाना चाहिए, अब हमें अक्लमंदी के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, दानिशमंदी के तकाज़ों को पूरा चाहिए। देखिए ये बन रहा है ना, ये आ जाता है और ये डाल भी देते हैं, उस पर क्या होता है वो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, देख लिए। होता क्या है कि बेटा ये आपका शौक़ कभी कभी नुकसान दे जाता है। पहले यही नसीहत समझ लीजिए, शौक़ कि मैं जल्दी से यहाँ से बैठ के बनाऊँ और ब्रेकिंग न्यूज़ भेजूँ, मेरी बात बन जाएगी, ओहो देखिए जी मैंने क्या बनाया, देखिए मैं क्या भेज रहा हूँ आपके लिए। क्या नहीं, ये क्या होता है कि खुदनुमाई है, और खुदनुमाई को अल्लाह अच्छा, मासूम भी अच्छा नहीं समझते। लिहाजा
اس مجلس، اس عزاداری، بار بار عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ فرش عزا کے ساتھ خالص رہیے، مخلص رہیے۔ یہ سیکھنے کی جگہ ہے، سکھانے کی جگہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں میری آواز ہوا میں ایسی بکھر جائے گی، ہاں بعض گشت رہ جائے گی کبھی آنے والے زمانوں میں، لیکن جب لوگ سوچیں گے کہ ہاں کوئی کہتا تھا، صحیح کہتا تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، سے جو کچھ فرمایا آج سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے۔ پروردگار سب کو سلامت رکھے۔ تو حقیقت بھی ہے کہ ماضی میں بھی میں تو کچھ ایسے کوئی نجومی پیشن کوئی تو میں کرتا نہیں ہوں، لیکن جو حالات دیکھ رہا تھا وہ بتاتا تھا، اور آج وہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے آپ کے سامنے۔ بس پروردگار اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اپنی نسلوں کو بچائیے نا، اپنے بچوں کو بچائیے، خدا کے لیے بچائیے۔ یہ ہوتا کیا کہ شوق ہے ان کا، ایک شوق، یہ دین ایک شوق نہیں ہے، دین ایک شوق نہیں ہے۔ یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی برا نہ مانے میری بات کا، میرے بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں، پروردگار میں تو بہت چھوٹا سا انسان ہوں۔ یہ چمک جو ہے نا، چمک یہ تباہ کر دیتی ہے انسان۔ میرا موضوع یہی ہے، اطمینان رکھیے، میں تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید باندھ رہا ہوں۔ چمک کیا ہوتا ہے کہ یہ خواہشات انسان کی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے نا، بڑھتی جاتی ہیں۔ اچھا تفصیل بعد میں بیان کریں گے، ابھی پہلی مجلس میں ہمیشہ حسب دستور مقدمہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، مقدمہ بیان کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، پھر آہستہ آہستہ جو ادھر کا ادھر کا شیطان وہیں سے تو بہکاتا ہے نا، بس وہ جب اس کو شہرت، چمک، یہ وہ ہجوم نظر آتا ہے، پھر وہ اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے، وہ باتیں کرنا چاہتا ہے کہ اس کا مجمع بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ غور کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ ایسی باتیں کرنا چاہتا ہے جو مجمع کو خوش کرے۔ کس کو خوش کرے؟ تو بس میرے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، بھائی مانے نہ مانے میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر دوں، کہہ سکوں کہ بھائی میں کہہ رہا تھا، کسی نے مانی نہیں مانی، انبیاء کی نہیں مانی، رسولوں کی نہیں مانی، میری کہاں سے مانیں گے، ہے نا۔ لیکن پھر بھی شاید کچھ بچے ایسے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات اتر جاتی ہے، اور وہ جانتے کہ نہیں، ریاکاری سے عزاداری کا کوئی تعلق نہیں۔ اور برا مت مانیے گا، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ اداکاری کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں۔ اداکاری کرنا ہے بھائی چلے جاؤ، بہت سارے میدان پڑے ہوئے ہیں، ایکٹنگ کرنا ہے وہاں چلے جاؤ، سمجھیے آپ اپنے شوق پورے کرنے ہیں وہ وہاں چلے جاؤ۔ اور بعض لوگوں نے بتایا کہ کہیں اور ٹرائی کی تھی، وہاں پاس نہیں ہوئے، ادھر آ گئے، ہماری مصیبت کر دی۔ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ؟ اب میں بھی جہاں تک کہہ سکتا ہوں بس وہی کہہ رہا ہوں۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری، میرے بھائی ہیں سب، میں محبت کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیے اگر کوئی ایک بھی نصیحت کرنے والا نہ رہے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تباہی پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے برا بھلا بھی کہیں گے، گالیاں بھی دیں گے، سب کچھ کہیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا میرے نام رکھ دیں گے، اور رکھتے پتہ نہیں کیا کیا، صرف اپنے وہ جو کارنامے ہیں نا ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی کیا کرتے ہیں، کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن جس کو کہتی ہے نا، کردار کشی کرنا شروع کر دیتے عام لوگوں، عام سادہ لوگوں میں بیچارے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میرے بچوں موبائل سے یہ سب نہ بناؤ، بعد میں مل جائے گا نا، آئے گی سوشل میڈیا پہ آ جائے گی، وہاں بناتے رہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ابھی اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور اس کو لائیو بھی دے رہے ہیں، اپنے خاندان لوگوں کو بھی باتیں بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، کبھی کبھی یہ چھوٹی سی بات آپ دیکھتے ہیں نا کتنے بڑے مسائل کھڑے کر دیتی ہے، کرتی ہے نا، پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں لوگ مولانا کہاں ہے، علماء کہاں ہے، کیا تم نے، حرکت تمہاری، پوری قوم کو تم داؤ پہ لگا رہے ہو، بیڑا غرق تم کر رہے ہو، صبح سے شام تک جھوٹ تم بول رہے ہو سوشل میڈیا پہ، صبح سے شام تک جھوٹی تحریکیں تم چلا رہے ہو۔ اب آ جاؤ بھائی سب پہنچ جاؤ ریگل چوک۔ اچھا کون بلا رہا ہے یہ نہیں معلوم، اچھا ہماری قوم بھی اتنی سادی ہے، میسیج دے گی کہ چلو، ارے بھائی پہلے طے تو کرو کس نے بلایا ہے، کون ہے، کیا ہے، کون ہے، کوئی عالم ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی قومی رہبر، بس ایک میسیج چل پڑا۔ یہ ہوتی ہے شیطنت، اسے کیا کہتے ہیں، شیطنت۔
آج کی مجلس ذرا ایسی رہے گی کیونکہ میرے احباب جانتے ہیں کہ میں بہت ابھی زور لگا بھی نہیں سکتا آواز میں، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ تک پیغام پہنچے۔ تو بیٹا آپ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ چیزیں میں نے بتائیں کہ غور کیجیے گا میری باتوں پہ کہ ہمارے قوم کے 90% مسائل اس موبائل نے مصیبت کی ہوئی ہے۔ یہ صبح اٹھتے ہیں ایک میسج کر کے خود سو جاتے ہیں، اور پوری قوم جو ہے نا صبح سے شام تک الجھی ہوئی ہوتی ہے، اور الجھتے ایک دوسرے کو فحش کلامی تک آ جاتی ہے۔ میں نے خود دیکھا اسی میڈیا پہ، اسی سوشل میڈیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی دین کا چیمپئن، ہر کوئی سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی دین ہے، وہی شیعت ہے، وہی سب کچھ۔ اس لیے میرے بچوں خیال کرو، خدا کے لیے خیال کرو۔ یہ نہ سوچو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، تم اپنے ایک کو تو بچاؤ نا، ایک کو، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی ایک کو تو بچاؤ نا، کہ معبود سب ادھر جا رہے تھے میں نہیں تھا۔ یہی تو بڑی بات ہے، استقامت۔ آج اب اعلان کرنے مضمون کا، یہ 5 مجلسوں میں انشاءاللہ زندگی رہی موضوع ہی استقامت ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع پہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ اس موضوع پہ میں صبر پہ میں نے پڑھا ہے۔ یاد رکھیے صبر الگ چیز ہے، استقامت الگ چیز ہے۔ یہ بھی آ جائے گا معنی، صبر کا معنی بھی آ جائے گا، استقامت کا معنی بھی، لیکن استقامت پہ میں آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ میں جسے کیونکہ بہت غور کیا، بہت گزشتہ چند مہینے بڑے عجیب سے گزرے ہیں، تو اس میں میں نے اب جتنے بھی موضوعات کا انتخاب کیا، کراچی میں بھی جہاں بھی پڑھنے گیا تو الگ الگ موضوعات پڑھے، اور وہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں ان سے مطابق پیدا کریں۔ اور کیونکہ تھوڑا سا صحت کا بھی مسئلہ ہے، تو اگر وہ آپ کو میرا خاص انداز وہ نہ مل سکے تو میری معذرت قبول کر لیجیے گا، کیونکہ وہ تھوڑا سا سینے کا بہت زور لگانا پڑتا ہے، اور اب سینہ، ہوں تو میں جوان لیکن سینہ کمزور ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اب دیکھیے پہلے دن پانی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی علی محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ آئیے، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کی 30ویں آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ۔ ثم استقاموا، اور پھر اس پہ قائم رہے، استقامت دکھائی۔ اب اس ایک جملے سے ایک مفہوم یہ بھی نکل آیا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہنے والے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور کہہ رہے ہیں لیکن استقامت نہیں دکھائی۔ اب وہی سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے بقرات پیدا ہو گئے ہم پر اعتراض کرنے کے لیے، اور وہی پرانا گھسا پٹا مضمون، شرک، آپ اس کو پکارتے ہیں، آپ اس کو پکارتے ہیں، آپ اس کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، اللہ کے سوا مدد نہیں مانگو۔ یہ ابھی آج بھی میں پڑھ کے آ رہا تھا، صبح جو راستے میں تھا تو وہ پڑھتا ہی رہا سارا۔ وہ راستے میں موقع مل جاتا ہے کچھ پڑھنے پڑھانے کا، کسی نے 2-3 بھیجے کہ آغا صاحب یہ آپ کے کام کے، اچھا اکثر تو میں پڑھتا نہیں ہے، وہ ٹینشن ہو جاتی ہے، آسابی دباؤ آ جاتا ہے کہ کیا مصیبت ہو گئی، مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، اس نے کیا مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی۔ لیکن اس نے کہا کہ آغا صاحب یہ آپ کے بہت کام کا پڑھی، تو بڑا لمبا چوڑا لیکچر شرک کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر۔ خیر میں نے اس پہ چھوٹے سے کمنٹس ڈال دیے، اور اس کے بعد وہ غائب اللہ ہو گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی پرانے ثم استقاموا۔ کون ہے ہمارا رب؟ اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، پس وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب، ثم استقاموا، اور پھر ثابت قدم رہے۔ یعنی یہ کہنا اور ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، چور کہہ رہا ہے، ڈاکو کہہ رہا ہے، اسمگلر کہہ رہا ہے، منافق کہہ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں نا، سارے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب ہے نا۔ ایسا اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ لیکن
اس کے بعد والی شرط کیا تھی وہ کوئی مسلمان نہیں بتا رہا. پوری آیت بتاؤ نا بھائی. تم اتنی بات کہہ رہے ہو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بس ہمارا رب اللہ. آگے کیا ہے؟ آگے ثم استقاموا، اور پھر یہ کہنے کے بعد ڈٹ گئے. ڈٹنے کا کیا مطلب؟ پھر کوئی بھی طاقت دنیا کی سامنے آئی، کوئی بھی طاقت سامنے آئی تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تیرا رب ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے یا نہیں ہے. اور آسان کر دیں، بچوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات، چھوٹے ہیں نا، لہذا ان کو بھی سمجھا دیں. دنیا نے شور مچایا اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے. لیکن استقامت نہیں تھی. اگر استقامت ہوتی تو یہودیوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیتے. اگر استقامت ہوتی تو نصارہ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دیتے. اگر استقامت ہوتی تو اپنی جگہوں پہ ان کو جگہ نہ دے دیتے. اگر استقامت ہوتی تو ان کے قونصل خانے اور ایمبیسیاں نہ کھلوا دیتے. اگر استقامت ہوتی تو کسی مسلمان کو وہ ویزے نہیں ملے جو ویزے ان کو دے دیے گئے کہ کھاؤ کماؤ زمینیں بھی خریدو. ان بدبختوں کو فلسطین سے سبق نہیں ہوا کہ فلسطین میں بھی اسی طرح پہلے زمینیں خریدی گئی تھیں، اس کے بعد اسرائیل بنا تھا. اب وہی کھیل میڈل ایسٹ میں شروع ہو گیا کہ ان کو ویزا اس شرط پر انہوں نے لیا ہے، کاروبار کریں گے، پیسہ لگائیں گے تمہاری یہاں عرب ممالک میں، لیکن ہمیں زمینیں خریدنے کی اجازت دو تاکہ ہم اپنا یہاں پہ دفتر بنائیں، فیکٹریاں بنائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی تاجروں کے بھیس میں آئے. تاجروں کے بھیس میں آنے کے بعد کیا کیا؟ پورے ہندوستان کو یعنی پورے بر صغیر کو ہڑپ کر کے چلے گئے. کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اکنومی کو قابو میں کر لیا جائے. اب کہیں گے لوگ مجلس میں یہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھائی یہ مجلس میں پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے. لیکن آپ اگر تشیع کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیسے قیام کرو گے تم؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تشیع اگر قیام کر رہا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہے تو کیوں؟ کیونکہ اس کی نظریں پوری دنیا کی شیطانی طاقتوں پہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تجارت کے بہانے اب یہاں بھی قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ آزاد ہیں، میں بھی آزاد ہوں، الحمدللہ سب آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں. جو بھی کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، اس میں آزادی ہے. آپ کو آپس میں لڑنا ہے لڑو، مرغوں کی طرح لڑنا ہے لڑو. صبح سے شام تک بیٹھ جاؤ، سارے وزیر مشیر اور جتنی گالیاں ایک دوسرے کو دے سکتے ہو دو. تو جھوٹا تو تیرا، تو اس سے بڑا جھوٹا، تو اس سے بڑا جھوٹا. اب میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتا جو ہمارے پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین استعمال کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ جگہ کا نام نہیں لوں گا. ایک اسکول کالج میں کوئی تقریب ہو رہی تھی تو وزیر تعلیم صاحب پہنچ گئے. جگہ کا نام نہیں لوں گا بھائی، کیونکہ وزیر تعلیم ماشاءاللہ وہ بھی یہ ہے نا، یہ جو گدی ہے اس کا جمپ دکھایا کرتے ہیں. تھوڑے دن اس کو بٹھاتے ہیں، تو دیکھ بھائی اس کا جمپ کیسا ہے. تھوڑے دن دوسرے کو بٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس پہ صلاحیت کی بات نہیں ہوتی، سب کو رشوت دینی ہوتی ہے. رشوت سے مراد یہ مراد چل بھائی تھوڑے دن تو وزیر لے لے، تھوڑے دن تو سب کا ہو گیا کام، کیونکہ سب آتے اسی چکر میں. تو وزیر تعلیم جو تھے وہ کھڑے ہو کے اور انہوں نے اچھا ایک بیچارہ وہاں ٹیچر تھے جو ذرا سا کبھی وہ ان کا ایک اسکرو ہے. استاد میں توہین نہیں کرنا چاہتا لیکن میں جانتا ہوں نا، میں جانتا ہوں کبھی وہ. لیکن عجیب بات، جب ان کا وہ دماغ میں خلل آتا تھا اسی وقت وہ سب سے سچی بات کرتے تھے. یہ عجیب ہے، بتا رہا ہوں آپ کو. جب ان کے دماغ میں خلل آتا تھا نا اسی وقت وہ سچی بات کرتے تھے. تو وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، وزیر تعلیم صاحب آ گئے.
بچوں کی تقریب تھی نا وہ جو ہوتی ہے کنونشن کانویکیشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ انعام بانٹے جاتے ہیں. بڑی کوشش کرتا ہوں 1-2 لفظ سیکھ لوں، انگلش کے سیکھنے میں نہیں آتے مجھے، پڑھی نہیں نا میں نے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جب ان کا کانویکیشن ہو رہا تھا اور اس میں انعامات بٹے تھے، وزیر صاحب نے آ کے تقریر شروع کر دی کہ یہ ہماری نئی نسل اور یہ ہماری پرانی نسل اور یہ نئی نسل یوں کرے گی اور یہ پڑھے گی لکھے گی، پاکستان کی خدمت کرے گی. تو وہ اس وقت ان کا خلل آ گیا دماغ میں. وائس پرنسپل صاحب وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یہ مولوی وزیر صاحب یہ تو بتاؤ جو پہلے پڑھے لکھے انہوں نے کیا خدمت کر دی ہے پاکستان کی. کہنے پہلے تو بتا دو 73 سال میں جو پڑھ لکھ لیے انہوں نے کیا خدمت کر دی جو یہ لوگ کریں گے. ارے ان کو سیدھی سیدھی بات بتاؤ، جھوٹ نہ بولو ان کے ساتھ. اب وہ وہاں وہ سارا ماحول ہی خراب ہو گیا. وزیر صاحب کا موڈ آف ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا بھائی ان کا تو وہ سرٹیفکیٹ یہ میں لے کے چلتے ہیں بھائی، دماغی خلل ہے تھوڑا سا، ان کا کیا کر سکتے. تو سمجھ میں آیا کہ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات یہی ہو رہی ہے کہ بھئی جب علم دیا جائے گا، لوگوں کو جب سمجھایا جائے گا تو جبھی تو بات آگے بڑھے گی نا. اگر کوئی نہیں بتائے گا تو کیا ہوگا. آپ شعور کی بات کہ وہاں شعور ہے، چھوٹی سی ملک ہے لیکن شعور ہے، دوست اور دشمن کی تمیز ہے. اسی لیے آج تک وہ گھبرائے، پوری دنیا سے لڑنے کے باوجود نہیں گھبرائے. آج گھبرا رہے ہیں مجھے بتا دیجئے. کبھی گھبرائے؟ کبھی نہیں گھبرائے. اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑنی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے شہر، گھبرائے نہیں. کیوں؟ ویژن ہے نا، جانتے ہیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں. اور کیوں؟ ابھی جب نتائج بتائیں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کہ استقامت کا نتیجہ یہی ہے. جب آپ نے کوئی ہدف مقرر کر لیا تو پھر حوصلے کے ساتھ جد و جہد شروع کر دو. یہ 1 دن کی بات ہے نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 15 دن کی بات نہیں. لوگ اچھا چلیے یوں سمجھا دوں، یہ سیاسی رہنما لیڈر کتنے برس جد و جہد کرتے ہیں. 30 سال 40 سال 50 سال بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں، سیاستدان ہے، یہ تمہارا لیڈر ہے. برا مت مانیے آپ، پتہ نہیں کہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہے نا. ابھی پیدا ہوا نہیں ہے ہمارے لیڈر بن گیا. کیوں؟ وہاں سے اس کی کارروائی ڈالتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہوگا، یوں ہوگا اور قابل لوگ اس کے نوکر ہوں گے، یہ سب کا لیڈر ہوگا. پڑھے لکھے لوگ، یہ بدنصیبی پڑھے لکھے لوگ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھے اور یہ اپنی لیڈری بھگا رہا ہوگا. لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ یقین ہے نا کہ بھئی جدوجہد کرتے رہو، آخر ایک دن وزارت مل ہی جائے گی، ہے نا. چاہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے، کسی طاقت کے آگے گھٹنے ٹیکنا پڑے، کچھ بھی کرنا. بات کر رہا ہوں استقامت کی، لیکن جانتے کہ نہیں، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو. ایک نہ ایک دن یہ لوٹ مار کا سب سے بڑا سرچشمہ ہمیں ملے گا. یہ ہدف ہے ان کا، ہے کہ نہیں ہے نا. اس کے لیے بھی ضروری ہے نا. بس یاد رکھیں وہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، وہاں آخرت میں کچھ نہیں ہے نا. اب یہ استقامت کیسی ہے؟ چلیے آج میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں مختصر پڑھوں گا کیونکہ صحت میری ایسی میں صحت ویت کا زیادہ روتا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں. پھر آپ کہیں گے کہ یہ اتنی سی چھوٹی سی مجلس پڑھ کے کہاں چلے گئے. تو آپ کو معلوم تو ہو جانا چاہیے کہ میری جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہے اس وقت. تو خیر جناب، اب آپ دیکھیے استقامت کیا ہے. یہ ہم نے دنیا کو سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے؟ ایک مثال دیں گے، یہ تشریح تو بعد میں آتی رہیں گی، ساری تشریحات جتنی میں کر دیں. ایک مثال دیتے ہیں. کتنی ہی بڑی جد و جہد دنیا میں قوموں نے چلائی، 100 سال 200 سال 300 سال، ختم، فنش، نام ہی نہیں، ختم ہو گیا. ہماری یہاں ایک اسلامی گروہ، جماعت نہیں کہہ رہا ہوں بھائی اسی لیے برا نہ مان جائے، ہے نا. ایک اسلامی گروہ سن 40 سے شروع ہوا. شروع ہوتے بھائی میں ہمت کی بات کر رہا ہوں، کرتے ایک وقت آیا کہ سازشوں کے ذریعے سے حکومت میں گھس ہی گئے، اپنا ہدف حاصل کر لیا نا. بچوں کو نہیں معلوم، بڑوں کو اس لیے اشارے کر رہا ہوں
جب دیکھا کہ الیکشن میں دال نہیں گلتی، 3-4 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملی، تو کیا حربہ استعمال کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے اس جماعت نے مذہبی حربے کو استعمال کیا تھا سیاست کے لیے، نفرتوں کے بیج بوئے تھے۔ ریکارڈ یاد رکھنا، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، جانتے تھے کہ اس راستے سے نہیں آ سکتے تھے، لہذا فرقے وارانہ فسادات کی بنیاد رکھی۔ وہ چھوٹے موٹے ہوتے رہتے صدیوں، اس کی بات نہیں، باقاعدہ منظم بلیک میل کیا جائے حکومتوں کو۔ تو اس وقت سے سن 70 کے بعد یہ پلاننگ کی انہوں نے، 73 میں 72 میں یہ شروع ہوا کام کہ فرقے واریت کے ذریعے کسی کے بھی جذبات بھڑکا تو ایک دم نکل آئے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو انہوں نے اس کو اپنا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ جن کو بنایا تھا وہ تو آگے نکل گئے، جن کو بنایا تھا، جن کی تربیت کی تھی وہ تو آگے نکل گئے، اور یہ خود کہاں رہ گئے؟ یہ ایسے پیچھے رہ گئے کہ بیچاروں کو جتنے ووٹ ملتے تھے اس کے بھی 1/4 رہ گئے، ہے نا؟ تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، 100 سال 200 سال فارغ۔ جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ اور فخر کرو اس بات پہ، اس سے بڑی دلیل دنیا میں نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سمجھے مولانا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا میں نہیں، یہ واقعات بتا رہے ہیں، یہ روایات بتا رہی ہیں، یہ جد و جہد بتا رہی ہے 1400 سال کی۔ کسے کہتے ہیں استقامت؟ ایک بار اللہ کا رسول کہہ کے چلا گیا، ایک بار اس پیغمبر ختمی مرتبت نے فرما دیا کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی نے تائید کر دی کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ حسن نے تائید کی، حسین نے تائید کی کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، اور ایک ایک قطرہ خون ناحق کا انتقام لے گا۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جو 14 صدیوں سے استقامت کے میدان میں کھڑی ہوئی ہے۔ لبیک جزاک اللہ۔ اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا محمد آل محمد پر۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ میں نے استقامت کی تفصیل نہیں بیان کی، یہ میں نے مقدمہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ جائے، یعنی بطور کلی ایک بات آ جائے کہ استقامت کہتے کسے ہیں؟ دنیا ہم سے سیکھے گی استقامت۔ لاکھوں کروڑوں 1400 سال میں قربانیاں دے دیں، کوئی پیچھے ہٹا؟ کبھی شک ہوا؟ عقیدے میں شک ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ اسی کو کہتے ہیں استقامت، کیونکہ استقامت کیا ہے؟ کامیابی کا راز، کامیابی کی کنجی۔ کل بتا دیں گے روایت کہ جہاں استقامت نہیں وہاں کامیابی نہیں۔ یہ استقامت وہ راستہ ہے کہ 1 صدی 2 صدی 3 صدی صدیوں کا سفر طے کرتے رہو، آخر اپنے ہدف کو پالو گے۔ ہم الفائزون، تم فائز ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو ہمارے پہلے والے گئے وہ بھی استقامت کے ساتھ گئے، ذکر کریں گے ان کا بھی کچھ کا۔ اور جو اس وقت موجود ہیں، کتنی سختیاں۔ ایک اور اشارہ دے دیں آپ کو استقامت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے، محرم کے آغاز سے پہلے، ہمارے مومنین پاکستان میں تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ لو بھائی 20-21 سال پہلے جن سے چھان چھٹی تھی وہ پھر آ گئے، اب کیا ہوگا؟ آپ پریشان تھے اور دوسرے خوش تھے کہ ہماری پناہ گاہیں مل جائیں گی، ہمیں ٹریننگ کیمپ مل جائیں گے۔ سارے خوش تھے نا؟ آ گئے ہمارے ملجو ماوا، آ گئے ہمارے مائی باپ، آ گئے۔ اچھا ہم سے بھی لوگ مجلس میں پڑھے پورے، میں نے کہا بھائی تھوڑا صبر تو کر لو نا۔ اچھا کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، معلوم ہوتی کہ ان کو پیشین گوئی نہیں، نجومی نہیں ہے بھائی، بات ہی کہ کچھ چیزوں کی خبر ہے ہمیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی۔ تو
تو ہم ان کو تسلی دیتے تھے کہ تھوڑا صبر تو کرو، آنے دو، تھوڑا ٹھہر جاؤ بھائی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارسا ہو گئے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مومن متقی ہو گئے، مومن متقی؟ ہم نہیں کہہ رہے، لیکن تھوڑا ٹھہرو تو صحیح. لیکن ہمارے کچھ جلد باز لوگ جذباتی ہو کے، یا وہ خطابت کا کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، 1 گھنٹہ گزارنا ہوتا ہے، اس میں لگ جاتے ہیں. ارے بھائی ان کو سمجھا رہے ہیں، بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تھوڑا صبر تو کرو. آپ وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں، تو جائیے وہاں جا کے تقریریں کیجیے، آپ کو کیا معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے. جب مراجع عظام نے خاموشی کی نا، اختیار کیوں؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کیا وہ ان کے ساتھ مل گئے؟ نہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے. انہی نے جو ہم سے کمٹمنٹ کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، وہ پورے کریں گے کہ نہیں؟ یہ 1-2 دن کی لڑائی ہے ہماری. خدا کے بندو 1400 سال سے لڑ رہے ہیں، تو تھوڑے دن صبر کرنے میں کیا حرج ہو جائے گا؟ بھئی جو چیز ہوگی سامنے آ جائے گی، اچھی ہوگی سامنے آ جائے گی، بری ہو جائے گی سامنے ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا؟ جوش میں کیے جا رہے، ایک ایک کو جا کے سمجھایا کہ بھئی ٹھہر جاؤ نا، جتنی گالیاں دینی ہیں دے لینا، تھوڑا ٹھہر تو جاؤ، صبر تو کر لو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے حمایت کریں، اور نہ کبھی کریں گے، لیکن ذرا صبر تو کرو. وہاں کے 70-80 لاکھ شیعوں کی جان و مال اور عزت کا معاملہ ہے، تم نہیں جا رہے ہو بچانے. تم یہاں بیٹھ کے ٹپٹ ٹپٹ بٹر پٹر زبانیں چلے جا رہے ہو. وہاں کون ہے؟ وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء سمجھتے ہیں نا مصلحت کو، کہ کیونکہ پچھلا تجربے ہیں نا 20-21 سال پہلے کے، کیسا قتل عام ہوا تھا. اچھا ان کو بھی تجربہ اور آنے والوں کو بھی تجربہ. آنے والوں کو بھی معلوم تھا کہ ادھر ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمارا دھڑن تختہ ہو گیا تھا. خاص طور پہ مزار شریف کا واقعہ، کہ وہ آج تک ان کے دلوں پہ دھاگ بیٹھی ہوئی، کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا تم نے مزار شریف کو بند کیا ہے، یہاں تم نے عزاداری نہیں ہونے دی، یہ تمہاری زندگی کا، یہ تمہاری حکومت کا آخری سال ہوگا. کیونکہ وہاں ایک کہاوت چلی آ رہی ہے ہمیشہ سینہ بسینہ، کہ جس سال یہاں پہ اس روزے کو بند کیا جائے گا، مزار شریف کو، جو بھی حکومت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ظاہر شاہ کی حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی، داؤد کی حکومت اسی چکر میں ختم ہوئی، نور محمد تراکی کی اسی چکر میں ختم ہوئی، جب جس نے وہاں پہ پابندی لگائی. تو اب وہ کیا ہوا؟ اب جب آئے تو وہ تجربہ ہے نا، اب انہیں حکومت کرنا ہے. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. 21 سال پہلے انہیں معلوم تھا؟ انہیں کچھ ہی نہیں معلوم تھا. لیکن اب 20-21 سال میں تجربہ ہوا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ کچھ نہیں معلوم، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، کل حالات بدل جائیں میں کیا کروں. میں تو موجودہ صورتحال کا تجزیہ کر رہا ہوں جو ابھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو ابھی کیا ہوا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. کچھ بھی نہ سوچئے کہ وہاں ان کی حکومت آ گئی، سب کچھ ہو گیا. یہاں جو اس کے آنے سے پہلے اچھل رہے تھے کہ اب آ گئے، اب آ گئے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، اب ہم شیعوں کو قتل عام کر دیں گے. اور شیعہ بھی گھبرائے ہوئے تھے. ہوا کیا وہاں پہ؟ وہاں ہو گیا الٹا. اس کا ثبوت آج تک کسی اس پارٹی نے ان کو مبارکباد ہی نہیں دی. وہ ایک اسلامی جماعت کو چھوڑ دیجیے، جماعت اسلامی کو، وہ بیچاری کا کوئی اب بچا ہے نہیں کچھ. اب وہ یہی کرتے رہتے ادھر کے ساتھ ادھر کے ساتھ. معذرت کے ساتھ میرے دوست بھی ہیں اس میں بڑے بڑے، برا مت مانیے میری بات کا، لیکن آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے. تو لیکن باقی کسی نے ریڈیو، یہ تو تیار بیٹھے تھے کہ جس دن ان کی حکومت آئے گی لاکھوں کی ریلیاں پاکستان میں نکلیں گی. نکالی؟ نہیں نکالی. نعرے لگائے؟ نہیں لگائے. مبارکباد تک نہیں دی. کیوں؟ دل ملا گئے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. سمجھے؟ یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. ایک ایک علاقے میں چلے گئے، وہ کہا بالکل کرو، اپنا سب کچھ کرو. وہ ہمارے یہاں 1-2 جگادری بہت زیادہ بقرات بنتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بنی امیہ سے اجازت لینے کی. اچھا تو یہاں کیا بنی ہاشم سے لے رہا ہے اجازت؟ نہیں، یہاں کون بیٹھے؟ یہاں جن سے تو اجازت لے رہا ہے وہ کون ہے؟ بنی ہاشم ہے، وہ بنی فاطمہ ہے، وہ کون ہے جن سے تو اجازت لی جا رہا ہے؟ خواہ مخواہ کی لن ترانی لوگوں کے ذہنوں پہ چھا کے ان کے جذبات کا استحصال کر کے باتیں کر رہے ہو. اتنے بڑے سورما ہو تو جاؤ وہاں چلے جاؤ نا، جاؤ ان کی قیادت کر لو. وہاں کے لوگ جانتے ہیں جیسے ہم یہاں کا جانتے ہیں نا، ہم یہاں کا کہ بھئی ہمیں یہاں کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے، تو وہاں کے لوگ جانتے وہ فیصلہ کریں گے کہ تم کرو گے میں کروں گا. آپ انصاف سے بتاؤ کون فیصلے کریں گے بھائی؟ ہاں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے.
اگر ان کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم کریں گے، اگر ان کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو ہم نکلیں گے. یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ نہیں کہ ان کے فیصلے ہم یہاں بیٹھ کے ممبر پہ کریں اور فیصلے بھی نہیں کریں، بات کر کے بھاگ جائیں، بات کر کے نکل جائیں. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ایسے کوئی طریقہ ہوتا؟ آپ نے دیکھا ابھی گزشتہ جمعے کتنے عرصے کے بعد نماز جمعہ قائم ہوئی پورے افغانستان میں شیعوں کی، برسوں کے بعد. ایک دو جگہ ہوتی تھی بس، باقی جگہ نہیں. کیوں؟ وہ سیکورٹی، ان کی مجبوری ہے. انہیں دنیا کو یہ شو کرنا ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر آزاد ہے. سمجھ گئے؟ یہ آپ کی محبت میں نہیں ہو رہا، یہ اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لالچ میں ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لو میں سمجھا تھا مختصر کروں گا، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی مجلس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ استقامت، وہاں کے ہزاروں مومنین کی استقامت، چھوڑا نہیں انہیں علاقہ، نہ بامیان چھوڑا، نہ قندھار چھوڑا، نہ ہرات چھوڑا، کوئی آبادی نہیں چھوڑی انہوں نے اپنی. مر گئے 2-3 لاکھ شہید کیے گئے، 30,000 تو بامیان میں اتنی چھوٹی جگہ میں مار دیے گئے تھے. لیکن آج ان شہداء کا خون اثر دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا؟ آج وہی لوگ سیکیورٹی کر رہے ہیں کھڑے میں اور جمعہ پڑھوا رہے ہیں. آپ نے پتہ نہیں دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ بلا کے لے کے آپ جمعہ پڑھیں، کوئی خطرہ نہیں، ہم پہرا دیں گے. ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندو، یہ دنیاوی سیاست میں اپنے دین کو بچاتے ہوئے بڑے طریقے سے راستہ نکالنا پڑتا ہے. دنیاوی سیاست میں خطرہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ دین بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. نہیں، یہی تو مومن کی فراست ہے کہ اپنے دین کو بچاتے. سیاست کو ترجیح نہیں ہوتی، دین کو ترجیح. اور ہمارے یہاں دونوں قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دین بعد میں ہے، پہلے پارٹی، پہلے کیونکہ مشیر پارٹی بنائے گی، مولا تھوڑی بنائیں گے. وزیر پارٹی بنائے گی، مولا تھوڑی بنائیں گے. کیا عقیدہ ہے فتم پر، ہے فتم پر. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مولا جو بنائے گا وہ کیا بنائے گا. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ مولا جو عزت دے گا وہ کیا عزت دے گا. یہ چند دن ذرا سا منصب، ذرا سے پروٹوکول کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہو. اس پروٹوکول کو بچانے کے لیے ہر بات ان کی ماننا شروع کر دیتے ہو. یہ ہے زندگی. اور پھر مر جاؤ گے سب. کتنے بڑے بڑے مر گئے نا. کہاں گیا پروٹوکول؟ کہاں گئی مراعات؟ بچے لڑ رہے ہیں، مقدمے لڑ رہے ہیں، میرا وہ کہتا ہے میرا، وہ کہتا ہے میرا. حتیٰ کہ مولویوں کے بچے بھی کراچی میں مقدمے لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے تو دری پہ رہتا ہے. بعد میں نکلے 5.5 ارب روپے. کتنے نکلے؟ کیا کیا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. استقامت. اب اس کی تشریح کریں گے نا آگے جا کے انشاءاللہ کل سے مجالس میں. زندگی رہی تو مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. یہ دور ہے استقامت کا. علی کے چاہنے والوں، ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے، گھبرانا مت. قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ڈرنا بھی مت. ساری دنیا مل کر اتنے سے 3-4 لاکھ 13 لاکھ سب سے زیادہ شام کے شیعہ کچھ بگاڑ سکے؟ ان کا کچھ کر لیا؟ لبنان 8 سے 10 لاکھ شیعہ اور لڑنے والے تو 15,000 ہیں. کتنے؟ دنیا مل کر ان کا کچھ بگاڑ سکی؟ یمن بیچارے ننگے بھوکے، پیروں میں جوتی نہیں، 15 سال ہو گئے، کچھ بگاڑ سکی؟ 40 ملکوں کی فوجیں. یہ خامخواہ میں اخبار والے غلط لکھتے، فوجیں 40 ملکوں کی بھیڑیں. ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس وہی ہے کہ بعض لوگوں کو عزت راس نہیں آئی. ہم نے تو انہیں عزت دینے کی کوشش کی تھی مگر ان کا ظرف ہی نہیں تھا. ان کا ظرف نہیں تھا کہ وہ عزت کو سنبھال لیتے. ہے نا؟ یہ عزت سنبھالنا کسی کا کام ہوتا ہے. عزت وہ سنبھالتا ہے
جو اللہ کی راہ میں جس کے جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں وہ عزت سنبھالتا ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا مگر شہادت کے بعد دنیا میں ایک ایک بچہ اسے جانتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس عزاداران حسین یاد رکھیے، کربلا ایک صبر ہے اور ایک استقامت ہے۔ صبر کیا ہے؟ اس کی تشریح ہم نے بہت کی ہے مجالس میں، لیکن وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے تکرار، بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے تکرار ضروری تھی۔ بڑے بعض اوقات مجھے کہتے تھے ریپیٹ ہو گیا، میں کہتا ہوں میرے بھائی ریپیٹ نہیں ہوا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے جب سنا تھا مجھ سے 20 سال پہلے سنا تھا، یہ میرے معصوم بچے جو بیٹھے نا انہی نے نہیں سنا، لہٰذا ان کے کانوں میں مجھے یہ بات بٹھانی ہے۔ صبر الگ ہے، مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، معصیت پہ صبر ہوتا ہے، عبادت پہ صبر ہوتا ہے، اس کی الگ الگ قسمیں بتائیں۔ استقامت اور چیز، استقامت کیا ہے؟ ثابت قدمی، ڈٹ جانا۔ اور قرآن مجید سے کل بتائیں گے آپ کو کہاں کہاں اللہ کے بندوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ، ایسے لشکر کے جیسے آج سپر طاقتیں ہیں نا، بس یہ ریشو ہے، اور مومنین مختصر سے ڈٹ گئے اور فاتح بنے، شکست دی۔ اس لیے قرآن میں وہ مثالیں دی گئی ہیں آج کے لیے، یہ جو کفر کی باتیں کرتے ہو، کفر نہیں تو کم سے کم باطل کی باتیں کرتے ہو کہ اتنی بڑی طاقتوں سے کون لڑے گا؟ تو فرعون اپنے وقت کا سپر پاور نہیں تھا، نمرود نہیں تھا، شداد نہیں تھا، مقابلے پہ کتنے تھے؟ 3، ابراہیم، اسماعیل، ہاجرہ۔ اسماعیل تو بعد میں آئے، ابراہیم، ہاجرہ اور لوط، بھانجے جناب ابراہیم کے، یہ تھے نا۔ کتنے تھے بھائی؟ کون جیتا؟ جناب موسیٰ اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے اکیلے، قوم تھی ساتھ، غلط فہمی میں نہ رہنا، قوم لڑنے والی نہیں تھی، قوم تھی مگر لڑنے والی۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، لڑ نہیں ہے تو پھر آپ کو ماننے کا فائدہ۔ کیسا عجیب و غریب ان کا عقیدہ تھا بھائی۔ خدا کا شکر ہے آج والوں کا تو نہیں ہے نا کہ مولا آپ کو اس لیے تو نہیں مانا کہ لڑیں، مصیبتیں اٹھائیں، آپ کا کیا آتی نہیں، آپ مدد ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ شیعوں کا یہ عقیدہ انشاءاللہ کہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگے بات؟ ہزاروں، لاکھوں، لیکن زندوں سے بدتر مردہ بھاگ گئے نا۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، اور قرآن کی تاریخ ہے یہ۔ لڑے تھے، لڑنے والے صرف تھے موسیٰ، جناب ہارون اور ان کے وسیع یوشع، اور 4-5 اور افراد کے نام ہیں، اور ان کو لڑوایا بھی نہیں جناب موسیٰ نے کہ خامہ خامہ یہ 4 شہید ہو جائیں گے ان کے چکر میں۔ اور جب ان سے کہتے تھے لڑو، وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، آپ کے آنے کا فائدہ ہے؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کو ماننے کا فائدہ جب نمازیں پڑھنی ہے تو۔ علی کے شیعو، علی کے شیعو، خدا کے لیے زبان کی چاشنی اور ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں بعض جگہ وہ لوگ کہ پڑھے لکھے، دانشور، انٹلیکچل نیچے بیٹھے، اپنے اوپر جاہل کو مسلط کر دیا۔ غور کیا میری بات پہ؟ جاہلوں کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے رہے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس قوم کی باغ ڈور جاہلوں کے ہاتھ میں چلی جائے وہ قوم زوال کا سفر شروع کر دیتی، پستی کا سفر۔ برا تو لگے گا آپ کو، لیکن ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مقام تھا علماء کا، دانشوروں کا، انٹلیکچوئلز کا۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے وہاں تو ہو گیا، پھر سوشل میڈیا پہ جو تماشا بناتے ہوئے ایک دوسرے کا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور مذاق اڑا رہی ہے۔ ایسا ہے نا، ایسا ہے۔ بس صبر الگ ہے، استقامت ایک آگے کی منزل ہے۔ استقامت کیا ہے کہ حسین بچا سکتے تھے علی اصغر کو، نہیں، جب تک علی اصغر کے گلے میں تیر نہیں لگے گا
ان کے چہروں سے نقاب نہیں اترے گی، ان کے چہروں سے نقاب نہیں اترے گی، کیسے ظالم تھے۔ بس چند جملے سن لیجئے، پہلی مجلس ہے میری آج، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں آ کے یہاں بیٹھا تھا نا تو میری کیفیت بہت عجیب تھی، لیکن اللہ نے مدد کی، اور پھر آپ کا شوق، وہ جو آپ کے چہروں پہ جو شوق تھا نا، میں مسکا وسکا نہیں لگاتا نا، خوشامد کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی جب آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ پہلی مجلس میں آئے ہیں تو اس کا مطلب آپ شوق لے کر آئے نا، تو اس لیے میں نے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو ایسے ٹال کے چلا جاؤں طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے، اور میں آپ کو ٹال کے چلا جاؤں، میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا۔ سنیں آگے سے، سن کون ہے یہ علی اصغر؟ دیکھیے مبالغے کی باتیں تو میں کرتا ہی نہیں، میں تو حقائق پر مبنی تجزیہ پیش کرتا ہوں، حقائق پر مبنی۔ علی اصغر 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ، کوئی اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ وہ آج کل جن کی تاریخیں نہیں بھی نا، لوگ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے نکال لاتے ہیں۔ لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی یہ تاریخ ان کی ولادت کے، میں نے کہا بھائی میں جاہل آدمی ہوں، اس کو زیادہ پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ ہاں سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم کیوں کہیں خواہ مخواہ میں الٹی تھی، ہاں بکر آتی ہے جھاڑنے کے لیے کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کہیں نہیں پڑھی۔ ابھی اپنے اندازہ لگا رہا ہے کہ 10 محرم کو جو ہے وہ 6 مہینے کے ہوں گے تو اس کو 6 مہینے کو پیچھے لاؤ تو وہ تاریخ کے نکال لیتے ہیں۔ ارے بھائی 6 ماہ کہا جاتا ہے محاورتاً، کیسے کہا جاتا ہے یہ سمجھ لیجئے، چھوٹی سی بات، محاورتاً کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہو چاہے وہ 8 مہینے کا، کہہ رہے 6 ماہ، کیا محاورے کی زبان میں کہتے ہیں 6 ماہ، جیسے 70 بار عربوں میں محاورہ ہے یہ، کہ بھئی میں نے چاہے اس نے 10 بار کہا ہے لیکن میں نے 70 بار تم سے کہا، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ گن رہا تھا 1 2 3 4 5، محاورہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ 70 بار مار دیا جاؤں، کیا ہے یہ محاورے کی زبان ہے۔ 20 25 30 40 لوگ مقابلے پر ہوں گے، 70 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کیا اس نے۔ یہ ہر زبان کے الگ الگ محاورے ہوتے ہیں، کوئی ان میں مناقشہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بس ضروری نہیں کہ 6 ماہ کے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے، کہیں 11 ماہ لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، میری بات پہ یقین نہ آئے جا کے دیکھ لیجئے گا، کہیں 8 مہینہ لکھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر 11 مہینے کا بھی ہے نا علی اصغر تو مجھے بتائیے کتنا بڑا ہے بھائی، کتنا بڑا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ 6 ماہ، 6 ماہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محاورتاً۔ وہ محاورہ جو 1 سال سے کم کا بچہ ہوتا تھا اور 4 مہینے سے زیادہ کا ہو جاتا تھا تو اسے کیا کہتے تھے؟ 6 ماہ کہتے تھے۔ اگرچہ کہ یہ 6 ماہ جو ہے وہ تو فارسی کی اصطلاح ہے، لیکن اس کو یہی کہا جاتا تھا کہ 6 ماہ کا بچہ، شیرخوار بچہ ہے نا، گھٹنیوں چلنے والا بچہ۔ بس عزیزو، بظاہر اتنا سا بچہ ہے نا، اس کا کارنامہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ عزیزو، کربلا میں جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد دستبستہ عرض کر رہا ہوں کربلا والوں کی خدمت میں معافی کا خواستگار ہو کے، جو میں نے پڑھا اور جو میں نے اپنے علماء اور مراجع سے سیکھا، نتیجہ نکالا، کربلا میں حسین کے بعد سب سے سنگین شہادت علی اصغر، ابھی ثابت کروں گا، سنگین یعنی سب سے زیادہ بھاری۔ شروع کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ بتائیے اسی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر تمام شہدائے کربلا کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ گرا ہے نا؟ معصوم کا خون یعنی جناب سید الشہداء کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ جذب ہو گیا، خاک شفا بن گئی، لیکن خون تو گرا نا، جناب عباس کا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا، جناب اونا محمد، جناب قاسم، سب کا خون ہے نا۔ کئی پہروں کا پیاسا علی اصغر، بدن میں لہو نہیں ہے، جو بچہ اتنے پہروں کا پیاسا ہو، کہاں اس کے جسم میں پانی اور کہاں ہوگا خون؟ اسے لے کر آئے تھے اور آنے کے بعد ہی کہا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ
خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کچھ اور پڑھنا ہے۔ بچے کی گردن پہ جب تیر سے شعبہ لگا تو بچے کا من کا ڈھلک گیا۔ آپ خود سوچئے نا، اتنے پہروں کا پیاسا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ یہ جناب سید الشہداء سے منسوب ہے یہ قول کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون نکلا کتنا ہوگا؟ ایک چلو کتنا نکلا؟ حسین نے گلو مبارک کے نیچے ہاتھ لگا دیا، چلو بھر گیا۔ حسین نے اس چلو کو چاہا کہ زمین پہ پھینکے، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جاتا قیامت تک دانے اناج نہیں اگتا تھا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف اچھالوں، نہیں، حسین قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی؟ یہ کربلا کی زمین نے سب کے خون کو قبول کیا، لیکن اس ننھے شیر خار کے خون کی اتنی طاقت تھی کہ زمین بھی کانپ گئی، آسمان بھی کانپ گئے۔ نہیں معبود، نہیں معبود، اس معصوم شیر خار کا خون ہماری طرف نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہوا پھر؟ حسین، حسین، حسین ہے وہ ہستی جس نے اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ معصوم کے چہرے، اپنے معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، اے نانا جان، اسی چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ دیکھا آپ نے، ان ظالموں نے میرے شیر خار پہ بھی رحم نہیں کھایا۔ معمولی نہ سمجھیے۔ ابھی دوسرا منظر بتاؤں، علی اکبر، علی اکبر کے لاشے پہ کیسے گئے تھے حسین؟ چلا نہیں گیا تھا، گھٹنوں کے بل گئے تھے۔ بچوں کی مدد سے لاش اٹھائی تھی، لے آئے تھے نا، خیمے میں لے آئے تھے نا۔ لیکن یہ کیسا مجاہد ہے کربلا کا علی اصغر؟ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے، خیمے تک جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کسی کے لاشے کو لانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی حسین کو، لیکن علی اصغر کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ 7 بار ایسا ہوا نا، اعمال عاشورہ میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ 7 بار آگے بڑھتے ہیں، 7 بار۔ تو اب معلوم ہو گیا یہ کتنا مستند عمل ہے، کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ حسین علی اصغر کو لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمت نہیں ہوتی تھی خیمے میں جانے کی کہ اس کی ماں کو کیسے سمجھاؤں گا، کیسے بتاؤں گا، جب وہ پوچھے گی کہ اتنے اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ آخر ساری طاقت جمع کی حسین نے اور آواز دل رباب، اپنے بچے کو لے جا۔ ماں سے پہلے سکینہ دوڑی دوڑی آ گئی اور آتے ہی گلا کرتی ہے، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے کوئی جواب تھوڑی دیا، ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا علی اصغر کے لاشے کو، خون بھرے لاشے کو، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے، باری الہا، اتنی سی عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ رخصت کیا، ماں سے بھی رخصت کیا۔ آئیے ہمارے ماموں ڈاکٹر کلب صادق صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، عجیب واقعہ۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، آج سے میرا خیال ہے 30 سال پہلے، تو میں نہیں سنا تھا ان سے۔ تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے،
ہندوستان میں کہیں جا رہے تھے، تو ظاہر ہے جیسے بات چھڑ جاتی، معلوم ہو گیا، حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے. جیسے آج اگر کسی کو ٹرین میں پتہ چل جائے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے گلے پڑے اور کسی کے گلے نہ پڑے، کیونکہ ہم سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ. یہ مولا کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سنبھال لیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں نا. خاص سمجھ گئے نا آپ، خاص اسلام کے چیمپئن ٹھیکیدار. تو وہ جا رہے تھے، ہندو پنڈت، تعارف ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ خیال ہے. اس نے سوال جواب شروع کر دیے، اعتراضات. اب ان کو دو پہلوؤں سے بچانا ہے، اسلام کے حوالے سے بھی، تشیع کے حوالے سے بھی. تو اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا کہ بھئی آپ یہ واقعہ کربلا میں بہت شور کرتے ہیں، معذرت یہ کیا ہے؟ سفر لمبا تھا، یہ میں نے خود سنا ہے، ممبر پہ سنا ہے، صادق ماموس کی زبان سے سنا ہے. کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں واقعہ کربلا. مختصر بتانا شروع کر دیا کہ وقت کم ہے، چلیے آپ یہ سن لیجئے. پس منظر بتا دیا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اتنی معلومات سب کو ہونا چاہیے میرے دوستوں کہ خلاصہ کربلا کا ضرور یاد رکھا کرو، تاکہ کہیں کوئی پوچھے کہ کربلا میں ہوا کیا تو بتا تو سکو اس کو، کم سے کم سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات. تو اب جناب وہ کہا کہ بتاتے خیر جب شہادتوں کے وقت آئے تو دیکھا کہ ذرا سا وہ بیچارہ غمگین ہوا. جو ہی جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر آیا، اور صادق ماموں فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ حرملہ نے تیر کمان سے چھیڑا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کہتا بس مولانا، بس مولانا اس سے آگے نہ بتانا. کہ کیسے ملعون لوگ تھے، کیسے ظالم تھے، 6 ماہ کے بچے کا جنگ سے کیا واسطہ، 6 ماہ کے بچے کو مار ڈالا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی غیر مسلموں سے بھی علی اصغر بتا رہا ہوں کہ علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جو کسی سے برداشت. میں چہروں پہ پڑھوں گا مصائب، لیکن صرف ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں. یاد ہے نا، جابر نے سب کی شہادتیں سن لی تھی، لیکن جو ہی اس ذاکر نے بنی اسد کے ذاکر نے، حارث نے بیان کیا تھا، علی یہیں پر پہنچا تھا کہ علی اصغر کے گردن کا نشانہ لیا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہوا تھا. کہتا تھا بس آگے مت بتانا کیا ہوا. تو سید سجاد نے یہی تو کہا تھا نا، بس نانا کے صحابی کیا ہوا؟ کہ مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا. کہ بس سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، علی اصغر کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نو کے سینہ پر دیکھا. جابر رسول زادیوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھا. بس آخری جملے سن لیجئے. یہ میں نے کیوں میدان بنایا؟ زمین ہمار کی آپ کو معلوم ہو جائے کہ علی اصغر کون. اور جب علی اصغر کو دفنا دیا تھا حسین نے، قبر کے نشان مٹا دیے تھے، اور قبریں اور زمین کھودی جا رہی تھی علی اصغر کا لاشا تلاش کرنے کے لیے، ماں کا دل دہل رہا تھا. معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو. ماں کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی نیزہ میرے بچے کے سینے میں نہ لگے. لیکن عزاداران حسین، فاتح کربلا، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے نا. علی اصغر نے فوراً، یعنی یہ دعا کی ہوگی. علی اصغر کی تمنا تو یہ ہے کہ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ، تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہوں، اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نہ ہو. بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی. ایک نیزہ جو زمین میں گیا، اب جو واپس آیا تو نو کے نیزہ پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر کی صورت میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد.
ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما دے۔ اچھا نوحہ خانی بھی ہے نا، آئے برادر علی صفدر نوحہ خانی فرمائیں گے، آئیے بیٹا۔ مومنین حلقہ بنا لیجئے ماتم کے لیے۔ مائک چلا دیں دوسرا۔ اس کے اوپر دے دیں، اس کے اوپر دے دیں، اس کے اوپر دے دیں۔ یا حسین 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 یا حسین، مل کے بولیے سارے، یا حسین یا حسین یا حسین یا قبلہ مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں، سارے مل کے پڑھیے، یا حسین یا برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں ماں نے کلیجہ تھاما، ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑی پھوپھی تڑپ کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر، سب پڑھے نام مولا، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر ماں نے کلیجہ تھاما ہے، ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑی پھوپھی تڑپ کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں مل کے بولے، برچی کا زخم کھا کر رن میں برچی کا زخم کھا کر رن میں برچی کا زخم کھا کر رن میں برچی کا زخم کھا کر رن ماں نے کلیجہ تھاما ہے، ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑی پھوپھی تڑپ کر رن میں گرے گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر۔ ایک اگر ہلکا یہاں لگا لیں گے تو ماتمداری میں آسانی ہو جائے گی۔ میں گزارش کروں گا، ماتمداری کے لیے گزارش کروں گا، ایک آگے آمنے سامنے ایک اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن برچی کا زخم کھا کر رن میں برچی کا زخم کھا کر
برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے ہیں اکبر، ماں نے کلیجہ تھاما ہے، ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑی پھوپھی تڑپ کر رن میں گر گئے اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے ہیں اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے ہیں اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے ہیں اکبر، برچی کا زخم کھا کر رن میں گرے ہیں اکبر، یا حسین 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 یا حسین، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار، کربلا کانپ اٹھی، کربلا کانپ اٹھی، خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، مل کے بولے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، ہوتا زخموں سے رواں، غش پہ غش کھاتے رہے، ہوتا زخموں سے رواں، غش پہ غش کھاتے رہے، پشت پر اہل جفا در برساتے رہے، بحر امداد صدا، بحر امداد صدا، کس کو دے آل نبی، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، مل کے بولے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار، سیدہ قبول کرے، ہم آوازوں کے بولیے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، آگے شہداء کے تھے سر، پیچھے قیدی تھے حرم، آگے شہداء کے تھے سر، پیچھے قیدی تھے حرم، نیزے ہاتھوں میں لیے ساتھ تھے اہل ستام، آل احمد کے لیے تھی، آل احمد کے لیے تھی یہ مصیبت کی گھڑی، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تام کے جا عابد بیمار چلے، سیدہ قبول فرمائیں، بیڑیاں تام کے جا سب مل کے بولیے ہم آوازوں کے، بیڑیاں تام کے جا دیے زینب نے صدا، آؤ عباس سے جری، دیے زینب نے صدا،
آؤ عباس جری، سر کھلے شام چلی عطرت آل نبی، تھام کر روتے تھے دل، تھام کر روتے تھے دل، دیکھنے والے سبھی بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جا عابد بیمار چلے، مل کے بولے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، سارے مل کے بولیے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، کربلا کانپ اٹھی، کربلا کانپ خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تام کے جب عابد بیمار چلے، مل کے بولو سارے بیڑیاں تام کے جب عابد بیمار چلے، ایسا دنیا میں کوئی بے کس و مظلوم نہ ہو، ایسا دنیا میں کوئی بے کس و مظلوم نہ ہو، اور رسن بستہ کبھی ساتھ ہمشیر نہ ہو، کربلا میں یہ ہوا، کربلا یہ ہوا بعد فرزند نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، سب بولے نام مولا، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، کربلا کانپ اٹھی، کربلا کانپ خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، مل کے بولے سارے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، قید غم میں ناصر دختر شاہ زمن، مر گئی گھٹ گھٹ کے کیسے ہو غسل و کفن، دفن کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے لاش ایک ننھی سی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، سارے مل کے بولے بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، کربلا کانپ اٹھی، کربلا خلد میں روئے نبی، بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، ماشاءاللہ بیڑیاں تھام کے جب عابد بیمار چلے، سن علماء والے ویر نا، 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 سن علماء، سن علماء والے ویر نا، سن علماء والے ویر نا، تو کیت یعقوب وفاواں، سن علماء والے ویر نا، سن علماء والے ویر نا، سن علماء،
سارے مل کے بولیے جزاک اللہ، سب مل کے بولیں ویرے نا سن الماں تیری موت دا غازی با وفا، تیری موت دا غازی با وفا، میں کی بے سوگ مناواں سن الماں والے ویر نا 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 سن الماں۔ سیدہ قبول کرے، مل کے بولیں سارے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے، تیری موت دا غازی با وفا، تیری موت دا غازی با وفا، میں کی بے سوگ مناواں سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن۔ سیدہ قبول کریں ماشاءاللہ ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے، میں تیرے مانتے ویر وے کربلائی، سر ننگے ہو گئی دشت وچ زہرا جائی، میں گھر دے وچ بھی نہ ٹری، میں گھر دے وچ بھی نہ ٹری، کیویں پیدل شام نو جاواں کیوں الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے، تیری موت دا غازی با وفا، تیری موت دا غازی با وفا، میں کی بے سوگ مناواں سن الماں والے ویر نا سن الماں والے، مل کے بولو سارے ویر نا سن الماں۔ شبیر تو پوچھیا حال میں تیرا ویرن، نہیں بولیا کچھ بھی چپ رہیا میرا ویرن، میری جھولی دے وچ پا گیا، میری جھولی دے وچ پا گیا، دو کٹیاں ہویا باواں سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں، تیری موت دا غازی با وفا، تیری موت دا غازی با وفا، میں کی بے سوگ مناواں سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے۔ آپ کی زبان میں یہ کلام ہے، ساتھ دیں گے میرا تو مجھے پڑھنے کے حوصلہ ملے گا۔ نا سن الماں والے ویر نا سن الماں والے، شبیر تو پوچھیا حال میں تیرا ویرن، سینے پہ ہاتھ مار کے، شبیر تو پوچھیا حال میں تیرا ویرن، نہیں بولیا کچھ بھی چپ رہیا میرا ویرن، میری جھولی دے وچ پا گیا، میری جھولی وچ پا گیا، دو کٹیاں ہویا باواں سن الماں والے ویر نا سن الماں والے ویر نا سن الماں، تیری موت دا غازی با وفا، تیری موت دا غازی با وفا، میں کی بے سوگ مناواں سن الماں والے، سب بولو بلند آواز سے سن الماں والے ویر نا سن الماں، دریا دے پاسے
बावफा हुण छेतिया दरिया दे पास ओ बावफा हुण छेतिया असगर दी प्यासी भेड़ दा तू दर्द बंडा मासूम सकीना नू कीवे मासूम सकीना नू कीवे मैं बाबे नाल मिलावा सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन अल्लामा वाले ओ तेरी मौत दा गाजी बावफा तेरी मौत दा गाजी बावफा मैं की बेसोग मनावा सुन अल्लामा वाले थके तो नहीं हो भाई दो चार और शेर पेश कर दूं इसके सारे मिलके बोलिए माँ वाले वीर ना सुन जल माँ वाले वीर ना सुन जल माँ असगर दी माँ ने लाले या दुपटे डेरा सुगरा दे चंदा रुल गया गाना सेरा पुत्रानू रोंदया वीर वे पुत्रानू रोंदया वीर वे नहीं देखिया जांदिया मावा सुन जल माँ वाले वीर ना सुन जल माँ वाले वीर ना सुन जल माँ तेरी मौत दा गाजी बावफा तेरी मौत दा गाजी बावफा मैं की बेसोग मनावा सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन अल्लामा वाले सारे मिलके बोले वीर ना सुन अल्लामा तो कीर दुआवा मंगता है आबाद रवे हर मातमी गम तो हर घड़ी आजाद रहे तेरे सर ते हो वण हशर नू तेरे सर ते हो वण हशर नू चादर ज़हरा दिया छावा सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन अल्लामा वाले तेरी मौत दा गाजी बावफा तेरी मौत दा गाजी बावफा मैं की बेलो मनावा सुन अल्लामा वाले मिल के बोले वीर ना सुन अल्लामा वाले वीर ना सुन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस मातम जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में आ गए मासूम सारे एक ही तस्वीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में मिल के बोले जिक्र महदी हो रहा है मजलिस शबीर में या रसूल अल्लाह अकबर को दुआएं दीजिए या रसूल अल्लाह
اکبر کو دعائیں دیجئے یا رسول اللہ، اکبر کو دعائیں دیجئے، بھر دیا رنگ شہادت آپ کی تصویر میں، ذکر مہدی ہو رہا ہے